बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जब से शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत हुई है तब से मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि देखो ये इदारे के साथ ऑन बोर्ड हैं इसलिए इनकी बरियत हुई है। कोई कह रहा है कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने के लिए भेजे जाएंगे, यानी ये आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे और इनकी हमदर्दियाँ कहीं और होंगी, यानी ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। मुख्तलिफ तरह की, यानी जितने मुंह उतनी बातें। अब असल टेंशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को है कि अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आ गए तो ज़ाहिर है वो पार्टी में सबसे सीनियर हैं, सबसे सीनियर सियासतदान हैं, सबसे तजर्बाकार हैं, सबसे संजीदा आदमी हैं, सियासी शख्सियत हैं। तो वो लोग जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं उनकी कहीं छुट्टी ना हो जाए। वो लोग जो माल बना रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, माल समेटने में लगे हैं, वो लोग जो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी सियासत का मुंह नहीं देखा था, जो सियासतदान हैं ही नहीं, जिन्होंने कभी सियासत की नहीं थी, वो इस वक्त पार्टी के सबसे बड़े दो ओहदों पर बैठे हुए हैं। उनका क्या होगा? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो, ये तमाम फ़िक्रें दामनगीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। अच्छा, एक पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की फौरी तौर पर रिहाई हो रही है? उनके जो बाकी केसेस हैं उनकी नौयत चेक कर लें, उनकी नौयत चेक कर लें और उनका स्टेटस चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो दूसरा सवाल है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर कोई इदारे ने एहसान किया है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है या नहीं किया। पहला सवाल यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी बनती भी थी या नहीं? शाह महमूद कुरैशी की इतना अर्सा जेल बनती भी थी या नहीं? अगर नहीं बनती थी और अब भी उनका जेल में रहना नहीं बनता तो बाकी बातें तो फजूल है ना, कि वो क्यों छूटे हैं और किसके कहने पर आए हैं। भाई उन्हें तो उसूली तौर पर फिर जेल में होना ही नहीं चाहिए था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का एक मुकदमा तो जो फैसला 42 सफ़ात का भाग गया है, उसमें कहा गया है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब की लाहौर में जो है वो मौजूदगी साबित नहीं हुई और वो कराची में मौजूद थे। ये अब फैसले ने कह दिया है वो कराची में मौजूद थे और उनकी इन लाहौर में मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले। तो चूंकि एक फैसले ने कह दिया है कि वो कराची में मौजूद थे, तो इस नौयत के बाकी जो मुकदमात हैं जिसमें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक उनके ऊपर मुकदमा है शाह महमूद कुरैशी साहब पे 2022 के हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्ज़ामात में। 2022 में हकीकी आज़ादी मार्च जब हुआ था, जब इमरान खान ने एहतजाज किया था, जो पेशावर से लीड किया था, उसमें उनके खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्ज़ामात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तोड़फोड़ की है। अच्छा, अब इनमें क्या है, ये 2022 से मुकदमा चल रहा है। इन मुकदमात में इनकी ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत जारी है। 29 जून 2025 को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सरकारी वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांगा था और उनको 3 जुलाई तक मोहलत दी गई थी। 2022 से ये मुकदमा ज़ेरे समाअत है शाह महमूद कुरैशी साहब पर हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ का। और कब, यानी 29 जून 2025 को 3 साल गुजरने के बावजूद सरकारी गवाह दलाइल के लिए वक्त मांग रहा था। सोचें आप, सरकारी गवाह नहीं, सरकारी वकील जो है वो दलाइल के लिए वक्त मांग रहा था 3 साल गुजरने के बावजूद भी, और अदालत ने उसको ये वक्त दे भी दिया और कहा कि ठीक है तुम 3 जुलाई तक का वक्त ले लो, और उसके बाद फिर जो समाअत है वो उसके बाद हुई नहीं। यानी आप सोचें कि शाह महमूद कुरैशी पर जो मुकदमा तोड़फोड़ का है, एक और मुकदमा है जिसमें इस वक्त वो गिरफ्तार हैं, उसका स्टेटस ये है कि उस पर सरकारी वकील दलाइल ही नहीं दे रहा और अभी तक 3 साल से वो मुकदमा पड़ा हुआ है। एक और केस का हाल सुन लें। 9 मई के मुकदमा वाक़या से मुतल्लिक थाना तरनौल में एक और मुकदमा दर्ज है जिसमें शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 11 जुलाई 2025 को फैसला महफूज किया था और अभी तक सुनाया नहीं गया। तो ये एक मुकदमा है थाना तरनौल में, जो है वो इन्होंने यहाँ पर भी तोड़फोड़ की थी 9 मई को। तो अब लाहौर वाला जो फैसला वो तो कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी कराची में मौजूद थे। इसका मतलब है कि बाकी जो उन पे इस नौयत के मुकदमे बाकी शहरों में दर्ज हैं, उसमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब की फिर बरियत खुद ब खुद हो जानी चाहिए, क्योंकि खुद जज साहब लिख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी तो कराची में मौजूद थे। अच्छा, फिर एक और मुकदमा है शाह महमूद कुरैशी पर शादमान पुलिस स्टेशन को जलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा है। शादमान पुलिस स्टेशन लाहौर, यानी वो शेरपाव ब्रिज का था जिस पर बरियत हुई है और ये शादमान का है। अब शेरपाव ब्रिज वाले मुकदमे में जज कहता है कि वो तो कराची में थे, लेकिन शादमान पुलिस वाला जो केस है उसमें अभी तक सरकारी वकील ये साबित करने में लगा कि नहीं वो तो कराची में नहीं, वो शादमान में थे। तो शादमान में उन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। इस केस में उनकी ज़मानत की दरखास्त पर समाअत हुई। 14 मई 2025 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस केस समेत
6 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کی سماعت 26 مئی تک ملتوی کی کیونکہ پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اس کیس میں ضمانت ابھی تک منظور نہیں ہوئی۔ اس کیس میں بھی پروسیکیوشن نے مہلت مانگی تھی کہ ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت دی جائے، تو اس میں بھی ریکارڈ ہی پیش نہیں ہو رہا شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ یعنی شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی شادمان تھانے کو آگ لگانے کے مقدمے میں ابھی تک ریکارڈ پیش نہیں ہو رہا۔ تو سوچیں کتنے ثبوت ہوں گے پروسیکیوشن کے پاس کہ ریکارڈ ہی پیش نہیں ہو رہا۔ اچھا، پھر ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے کا بھی مقدمہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب پہ کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا دفتر جلایا ہے ماڈل ٹاؤن جا کر۔ یعنی شاہ محمود قریشی اس دن شیر پاؤ برج پر بھی موجود تھے پروسیکیوشن کے مطابق، جو کہ اب غلط ثابت ہو گیا۔ اس دن وہ شادمان تھانہ بھی جلا رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی اس دن جو ہے وہ یہاں مسلم لیگ نون کا ماڈل ٹاؤن کا دفتر بھی جلا رہے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی سب سے متحرک کارکن تھے لاہور میں، حالانکہ وہ کراچی میں تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ محمود قریشی نہیں کہہ رہے، ان کے وکیل نہیں کہہ رہے، اب یہ جج کہہ رہے ہیں انسداد دہشت گردی کے کہ وہ تو کراچی میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سب چیزیں جلائیں۔ تو اس کیس میں بھی 2 ستمبر 2023 کو انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر ان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عدم پیروی کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئے۔ اچھا، وہ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ وہ اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ وہ گرفتار ہیں۔ اب وہ گرفتار ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، سوچیں آپ، اور ان کی ضمانت کی درخواستیں خارج ہو کر دیں۔ یہ ہے پاکستان کا انصاف، یہ ہے پاکستان کا قانون۔ اچھا جناب، پھر سائفر کیس تھا، اس میں تو ان کو بریت ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 جون 2024 کو انہیں بری کیا، لیکن 9 مئی کے دیگر مقدمات جیسے کہ زمان پارک اور مغل پورہ میں پولیس گاڑیوں کو جلانے کے الزامات ابھی بھی زیر سماعت ہیں۔ یعنی شاہ محمود قریشی نے، اب میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس ایشو کو، شاہ محمود قریشی نے شیر پاؤ برج پر توڑ پھوڑ کی، شادمان میں ایک تھانے کو جلایا، ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے مسلم لیگ نون کا دفتر جلایا، مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلائیں، اور زمان پارک میں بھی انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی۔ یہ اکیلے شاہ محمود قریشی نے کیا ان ساری ایف آئی آرز کے مطابق۔ تو آپ سوچیں کہ مذاق نہیں بن کے رہ گیا پاکستان کا نظام اور نظام انصاف۔ یعنی 9 مئی ہوا، بڑا بھیانک واقعہ تھا، جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، مگر شاہ محمود قریشی نے تو نہیں کیا نا۔ اب شاہ محمود قریشی کی بریت پر باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھا پھر شاہ محمود قریشی کی بریت کیسے ہوگی، باقیوں کی تو نہیں ہو رہی۔ اور بھائی شاہ محمود قریشی کا گرفتار ہونا بنتا تھا، یعنی جتنی سزا انہوں نے اب تک کاٹ لی ہے وہ بھی ناجائز ہے، تو ان کی بریت پر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر جو میں آج ہیڈ لائن ایک اخبار سے پڑھ دیتا ہوں، ایگزیکٹ ورڈز تاکہ آ جائیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے، بریت کا مطلب رہائی نہیں۔ شاہ محمود کی پارٹی قیادت سنبھالنے کی باتیں قبل از وقت ہیں۔ شاہ محمود پر ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ منصوبہ ساز ملک عدلیہ اور نظام کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کہہ رہے ہیں باتیں سلمان اکرم راجہ۔ ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں شاہ محمود قریشی باہر آ کر پارٹی کی قیادت سنبھال نہ لیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی آئیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو دکانیں لگی ہیں یہ تو بند ہو جائیں گی۔ اب آپ شاہ محمود قریشی کی نیت پر شک کریں، شاہ محمود قریشی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہونے کی قیاس آرائیاں کریں، تو یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ اور بھائی یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یہ کون سا آن بورڈ نہیں ہے؟ تو شاہ محمود قریشی آ کر اگر پارٹی کی قیادت سنبھالتے ہیں اور پارٹی کی طاقت بنتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، اگر کل کو ان کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ نظر آئیں گی تو یقیناً پارٹی کارکنان کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی ان کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں اور یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جیسے کہ باقی لوگ کچھ نہیں کر رہے، جیسے کہ سلمان راجہ، جیسے کہ بیرسٹر گوہر مذاکرات کا راگ الاپتے رہتے ہیں، جیسے کہ علی امین گنڈا پور کچھ نہیں کر رہے، بلکہ نہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان، ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ آئیں۔ تو یہ جو مقدمات کی نوعیت ہے شاہ محمود قریشی کی، اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا نہیں ہے کہ کس طرح کے بھونڈے اور مقدمے بنائیں گے۔ اب مثلا بلال اعجاز صاحب ہیں، رانا بلال اعجاز، جو گجرانوالہ سے جیتے تھے، لیکن جیتنے کے بعد پھر ان کو ہرا دیا گیا۔ سرگودا کی عدالت میں جب ان کا کیس چل رہا تھا تو بلال اعجاز اور احمد چٹھا کے خلاف گواہ موجود نہیں تھے،
تو جب گواہوں پر جرا ہو رہی تھی تو ظاہر ہے جو گواہ پیش ہوتے ہیں اسی میں جرا ہوتی ہے نا. تو جب جرا ہو رہی تھی تو نام لیا گیا ان کا بلال اعجاز کا اور احمد چٹھا کا. تو جج صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف تو گواہی نہیں ہے, ان کی جرا کیسے ہوگی, تو ان کو آپ سکپ کر دیں, کیونکہ ان کے خلاف کوئی گواہی پیش نہیں ہوا ان احمد چٹھا اور بلال اعجاز کے خلاف, کیونکہ یہ میاں والی کے موسیٰ خیل کے علاقے میں موجود نہیں تھے, کوئی گواہ نہیں ہے ان کے خلاف. تو بلال اعجاز سے کہا کہ آپ کے اور احمد چٹھا کے ان کے تو خلاف گواہی نہیں ہے, جرا ہی نہیں ہو سکتی, اور اس کے باوجود ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی. سوچیں آپ. پھر فیصل آباد اور لاہور میں جو ایف آئی آرز ہیں اس میں گواہ پیش کر دیے گئے. اس میں کہا گیا کہ جی زمان پارک میں جو ہے وہ یہ بلال اعجاز زمان پارک میں موجود تھے, حالانکہ اگر سی ڈی آر نکلوائیں جو کہ نکلوائی گئی ہے, اس سی ڈی آر میں جو آخری لوکیشن بلال اعجاز کی آتی ہے, آخری لوکیشن زمان پارک کی, وہ 6 مئی کی آتی ہے. 6 کے بعد وہ اپنے حلقے میں ان کی سی ڈی آر بتا رہی ہے, ان کی لوکیشن بتا رہی ہے, جیو فینسنگ بتا رہی ہے کہ وہ اپنے حلقے گجرانوالہ میں موجود تھے. اور 9 مئی کو انہوں نے احتجاج بھی پرامن احتجاج چندہ قلعہ پر لیڈ کیا تھا. تو لیکن گواہوں نے کہا کہ بلال اعجاز زمان پارک میں بھی موجود تھا اور چکری میں بھی موجود تھا, چکری کی میٹنگ میں بھی شریک تھا, یہ وہ کہہ رہے ہیں, جبکہ ان کے موبائل لوکیشن جو ہے وہ ان گواہوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی, لیکن اس کے باوجود ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. تو آپ سوچیں نا کہ جج کیسے, یعنی کسی کو فکر نہیں ہے کہ بھائی ان سے گریبان ان کا پکڑا جائے گا روز قیامت, اور دنیا میں بھی منہ کالا ہوتا ہے. ایسا جج جو جان بوجھ کر جھوٹی گواہیوں پر فیصلہ سنائے گا, اسے ڈر نہیں ہے کہ اس کا منہ کالا ہو جائے گا, دنیا میں بھی رسوا ہوگا. عزت اور ذلت دینے والا خدا ہے, انہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں. جھوٹی گواہی سے متعلق ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو ہے وہ, اور جھوٹی گواہ آ کر پہلے قرآن پہ حلف لیتا ہے, جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. خوف خدا نہیں آتا انہیں. یاسمین راشد نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں, ایک شخص کو اس کا ضمیر زندہ تھا, وہ بھاگ گیا, وہ گواہی دیے بغیر واپس چلا گیا, حالانکہ وہ گواہی دینے کے لیے لایا گیا تھا, لیکن انہیں خدا کا خوف نہیں ہے. اور جج صاحب کا فیصلہ کہ چونکہ انہوں نے ابھی تک انکار نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں, اس لیے یہ بھی شریک جرم ہے, چلو جی ان کو سزا سنا دو. یہ جج ہے, یہ جج ہے, یہ ایک وکیل کا, اس طرح کا شخص وکیل کا منشی نہیں ہو سکتا جن کو جج لگا دیا گیا. نعیم شیخ, یعنی سب بکاؤ مال لگا ہوا ہے. بھائی کوئی خدا کا خوف, کوئی یہ کہاں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جتھے میں شامل اگر تمام لوگ شریک جرم نہیں بھی ہیں تو سب کو برابر سزا دی جائے گی. اور بھائی ایک شریک جرم ہوتا ہے, ایک اعانت کرنے والا ہوتا ہے, ایک خالی تماشائی ہوتا ہے, ایک وہاں کھڑا ہوتا پایا جاتا ہے, سب کو 10 سال کی سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارا جوڈیشری کا نظام ہے, اور یہ ہماری عدالتوں کے حال ہیں. اچھا جی, دوسری طرف عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں صرف آپ کو پڑھ دیتا ہوں, جس میں انہوں نے کل جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو وضو کے لیے پانی تک گندا دیا جاتا ہے. اچھا, اب ظرف دیکھیے ہمارے لوگوں کا, جو ظاہر ہے جیل انتظامیہ ہے یا چلانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا. کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بیگم کے ساتھ کیا گیا ہے. میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملک کی تاریخ کے مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں. جبر اور فستائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. میری کتابیں, کل کوئی کہہ رہا تھا اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں, یعنی مذاق اڑاتے ہیں الٹا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں. تو یہ سوچیں ظلم کا ساتھ دینے والے لوگوں کا حال. پھر وہ کہتے ہیں کہ میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئیں, ٹی وی اور اخبار بھی بند ہیں, بار بار پرانی کتب کا مطالعہ کر کے میں وقت گزارتا ہوں مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں. میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں. قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہیں. بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. میری سیاسی ملاقاتوں پر پابندی ہے اور صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں.
میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھے۔ مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات روزانہ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہتا ہوں کہ بھائی کہاں ہے گراؤنڈ پر؟ وہ کہتے ہیں جی تیاری ہو رہی ہے یہ وہ۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے لوگوں سے چیک کیا ہے، گراؤنڈ پر ورکر سے بات ہوئی ہے، جو یونین کاؤنسل لیول کی کمیٹیاں ہوتی ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے، گراؤنڈ پہ کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ٹی وی پر آ کر کہ ہم جی تیاری کر رہے ہیں۔ کئی سینئر رہنما کہتے ہیں کہ جی ہم چھپا کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہمارا پلان پتہ نہ چل جائے۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کارکنوں سے۔ لیڈر پی ٹی آئی کے بڑے لیڈرز آگے کہتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں مگر بتا نہیں رہے، کہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے۔ 5 اگست کو بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 ٹولیاں نکلیں گی، ٹویٹر پہ ڈالیں گے اور اللہ خیر صلی اللہ، کوئی ایکٹیویٹی نہیں پلان کر رہے۔ اور عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ مجھے فی الحال اس طریقے کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے عمران خان بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اگر مومنٹم ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ پارٹی کو سیدھا عمران خان کی طرف سے کھچائی کر دی گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے۔ اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے۔ پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا۔ میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں۔ ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کر رہا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں اپنی قوم کی خاطر، جیل کاٹ رہا ہوں، مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں میں اور میری اہلیہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے آپس کی لڑائیوں کی پڑی ہے۔ یعنی حد ہو گئی کہ کسی کو عمران خان کی قربانی کی فکر نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے سکور سیٹل کرنے کی فکر ہے۔ تم نے یہ کیوں کہہ دیا، تم نے یہ کیوں کر دیا، تمہارا یہ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے، یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہاں پر میں نے مال بنانا ہے، یہ میری اسکیمیں ہیں، یہ میری مائننگ ہے، یہ میرا جنگل ہے۔ تو پی ٹی آئی تو ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا مقصد جو عمران خان کا ہے اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا۔ 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے جیسے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے ہیں، ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنا ہوگی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک و قوم کی بقا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب جناب یہ ہے پارٹی کی صورتحال جس سے عمران خان بخوبی واقف ہیں۔ پارٹی کے حالات یہ ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نہ آ جائے، اندر ہی رہے تو بہتر ہے بھائی، باہر نہ آ جائے، کہیں ہماری سیٹ نہ لے لے، کہیں وہ لائم لائٹ میں نہ آ جائے، کہیں ہماری اہمیت نہ کم ہو جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جب بڑے عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور انہیں عمران خان کی رہائی کی فکر نہیں ہے، کوئی احتجاج پلان نہیں کر رہے، کیونکہ احتجاج انہیں سوٹ نہیں کرتا، عمران خان کا باہر آنا انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ان کی حالتیں ہیں جس سے عمران خان نہ صرف واقف ہیں بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کی کھچائی بھی کر دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔